अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, सबसे पहले शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात 31 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा रात जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 52% है, जबकि हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। आइंदा आने वाले 24 घंटों के अंदर बारिश के कोई इम्कानात शहर फैसलाबाद के अंदर महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूद नहीं है, लेकिन शहरी अब भी सूरज की तपती किरणों के अंदर बैठ के चाय की चुस्कियों से मौसम के मजे को दुवाला करते हुए दिखाई देते हैं। शहरियों का यह कहना है कि दर्जा रात दिन ब दिन जैसे ही बढ़ रहा है, यूं महसूस होता है कि गर्मियों की आमद है। अब देखना यह है कि जाते जाते सर्दी अपना एक बार रुख दिखाएगी या गर्मियां ही डायरेक्टली आएंगी, तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हमने फ्राइडे वाले दिन आपको कहा था कि आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज है जो कि हमने रखा है, उसके हवाले से गुफ्तगू करने से पहले मैं आज के मेहमान के का आपसे तारुफ जरूर करवाना चाहूंगा। हमारे साथ जफर डोगे साहब मौजूद होंगे जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं सिटी 41 और 24 न्यूज़ के। तो सर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। सर, आज हम उस खूबसूरत जो हमने सरप्राइज देना है अपनी ऑडियंस को, उस हवाले से मैं लाजमी तौर पर गुफ्तगू यहाँ पे करना चाहूंगा। जनाब, हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एक और नए चेहरे ने ज्वाइन किया है। जी हाँ, मेरी मुराद फातिमा नासिर से हैं जो कि हमारी को होस्ट होंगी और मेरे बाद शो को अब फातिमा ही संभालिया करेंगी। तो फातिमा, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। फातिमा से इंट्रोडक्शन लेने से पहले मैं जफर डोगे साहब की तरफ जो है वो जाना चाहूंगा और उनसे गुफ्तगू करूंगा। सर, क्या कहेंगे आप? एक बड़ा ही खूबसूरत चेहरे का इजाफा हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अंदर हुआ है और अभी को होस्ट हैं और मॉर्निंग शो भी हमारे साथ कंडक्ट किया करेगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बहुत खुश हूँ कि वो सफ़र जो हमने बहुत आज से 5-6 साल पहले शुरू किया, उसमें हर रोज़ हर आए रोज़ गुज़रते दिन के साथ हमने कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन किया। तो वैल्यू एडिशन के सिलसिले की ही ये कड़ी है कि आज फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं और मैं समझता हूँ कि जितना अरसा बीच में हम मुख्तलिफ एंकर्स करते रहे फरियाल के बाद प्रोग्राम्स, हन्नान बुखारी ने बहुत अच्छा किया, अब भी जारी रखेंगे साथ, लेकिन फातिमा अब साथ करेंगी। तो शायद यही चेहरा था जिसके सब मुंतज़र थे, क्योंकि हमने बहुत सारे ऑडिशंस किए लेकिन हमें कोई मयार पे चूँकि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसी वजह से डिले हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इजाफा साबित होंगी और सिटी 41 के और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जो व्यूअर्स हैं उनको यकीनन इनकी गुफ्तगू, इनकी बातें, इनका स्टाइल अच्छा लगेगा, क्योंकि आला तालीम याफ्ता हैं। लंदन से इन्होंने जर्नलिज्म में स्टडीज़ की, तो एक बहुत इनके साथ जो नशिस्त हुई थी उसमें मालूम हुआ कि एक खूबसूरत ख्यालात रखने वाली एक पढ़ी लिखी खातून है। जी, वेलकम करते हैं आपको सबसे पहले फातिमा शो के अंदर। थैंक यू सो मच जफर सर, आप लोगों ने बहुत काइंड लफ्ज़ों में जो है मेरा इंट्रोडक्शन किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क की कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस नेटवर्क का पार्ट बन सकती हूँ। ऑफ कोर्स सिटी न्यूज़ नेटवर्क पाकिस्तान का एक बहुत पॉपुलर और सक्सेसफुल नेटवर्क है, तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ इस लम्हे में कि मैं इस नेटवर्क का जो हिस्सा बनूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ मेरा जो सफ़र होगा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ वो बहुत ही अच्छा होगा। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी, अपने ऑडियंस से यही कहना चाहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो उन सब्जेक्ट्स को हाईलाइट कर सकूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ उन इश्यूज़ के बारे में जो कि एक आम पाकिस्तानी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़ते हैं, और जिस तरह से भी हो आपके दिन को, आपके वक्त को बेहतर बना सकूँ, थोड़ा अपलिफ्ट कर सकूँ, कुछ पॉजिटिव बातें कर सकूँ। अच्छा फातिमा, एक्साइटमेंट तो काफ़ी होगी क्योंकि आज पहला शो है आपका, तो शो से पहले वो होता है ना, थोड़ा सा एक्साइटेड होता है बंदा कि क्या बोलूं वहां पे जाके, कौन से मौजू के ऊपर गुफ्तगू होगी, तो एक्साइटमेंट थी आपको शो से पहले? बिल्कुल, मुझे एक्साइटमेंट भी थी और मैं बहुत नर्वस भी हूँ एक्चुअली, लेकिन जैसे कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हूँ और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी को लेकर, और मैं कोशिश करूँगी कि इस जर्नी को जो है पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकूँ। जो प्लेटफॉर्म मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ पॉजिटिव कर सकूँ लोगों को। चलें जी, लेट्स सी, अल्लाह खैर करे। और डोगे साहब से मैं यहाँ पे लाजमी पूछना चाहूँगा, सर इस चीज़ की भी हमें
ट्रेनिंग दी जाती है कि आप नर्वस हैं, हालात का मुकाबला चाहे नहीं भी कर पा रहे, इसके बावजूद टीवी पे रह के या ऑन स्क्रीन जब भी आप होते हैं तो आपने ऑडियंस को ये शो नहीं होने देना और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है हमारी इस हवाले से। देखिए, इन्होंने बड़े हम्बलनेस का मुजाहरा किया है। इन्होंने खुद को एक नर्वसनेस का शिकार कहकर, हालांकि बिल्कुल इनके चेहरे से हरगिज़ ऐसा कोई आसार, कोई ऐसे तासरात नहीं है। बहुत खूबसूरत इन्होंने इब्तदाइया बोला और जिस तरीके से इन्होंने इनकी प्रोनाउंसिएशन, इनके अल्फाज का इंतखाब और उनकी अदायगी जो जिस तरीके से इन्होंने की, मैं समझता हूँ इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है। इसलिए आज अब चूंकि शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह चलेगा, बहुत खूब चलेगा। यही वो इब्तदाई लम्हात होते हैं जिसमें इंसान समझता है। हमने तो वो फरियाल को भी देखा था ना, जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने ये शो शुरू किया था, तो उस वक्त डाउट था हमें कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मसला न बन जाए। बिल्कुल पहला शो, पहला दिन, लेकिन बड़ा खूबसूरत उसने किया था। आज मैं सेकंड टाइम देख रहा हूं कि एक फीमेल और इस शो में चल रही हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने इसका आगाज़ किया। बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने तासरात बयान किए कि इस जो नया सफ़र शुरू कर रही हैं उसमें उनके क्या प्लान्स हैं और वो किस तरीके से उन्होंने नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया और अपने हवाले से कहा कि वो इंशाल्लाह उम्मीद करती हैं कि इस शो को अच्छे तरीके से लेके चलेंगी और नाजरीन की व्यूज़ की ख्वाहिशात के मुताबिक चलेंगी। एक अच्छे कंपेयर के लिए या होस्ट के लिए एक तो अच्छी पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है, एक नॉलेज होना ज़रूरी है, और फिर आपकी एक प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त होनी चाहिए। और अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है और आपके पास और अच्छा प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर कोई नहीं पकड़ सकता आपको। और मुझे कहने दीजिए कि फातिमा में ये सब कुछ है। जी बिल्कुल है सर, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से लेके ये चलेंगी और चल रही हैं। आप लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं मेरी, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों ने जो तारीफ की है मेरी और जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दी, जो एक एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है मेरे लिए, मैं उस पर खरी भी उतर सकूं और उसको पूरा कर सकूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। आपको भी तारीफ करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि आप भी ना। नहीं बिल्कुल, आई नो कि मैं आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे कि कहते हैं कि जब भी सीखने से कभी जो है डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि इस जर्नी में जो है आप लोग मेरी बहुत मदद कर सकेंगे और मुझे बहुत कुछ जो है सीखने को मिलेगा आप लोगों से। फातिमा, वैसे डोगे साहब ने भी आज बड़ी जबरदस्त ड्रेसिंग की है, कलर कॉम्बिनेशन और कंट्रास्ट जिस तरह का टाई जैसी पहनी है, बड़े आज सर डिफरेंट और डिसेंट मतलब हाँ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी एफर्ट पुट इन की है आज इस स्पेशल शो के लिए। और देखिए ना, अब वो समझ गई हैं। अब कामयाब हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह सर, अच्छा लग रहा है हनान के एक, देखिए आज 8 मार्च भी है, औरतों का दिन है, ख़वातीन का दिन है। तो आज हम 8 मार्च को एक फीमेल एंकर के साथ एक इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं आप, और बड़ा लकी इस हवाले से कि आज हमने ख़वातीन का जो दिन है उसके मौके पर हमने अपना हिस्सा डाल दिया, अपना हक अदा कर दिया, एक फीमेल एंकर मुतारफ करा दी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आपकी ड्रेसिंग की कलर कॉम्बिनेशन कौन चूज करता है? ड्रेसिंग एक तो होता है ना कि बंदा खुद गया परचेज किया, आप मतलब भाभी जी की पसंद से भी कुछ पहनते हैं? यार हनान, पता क्या, देखें अब मजाक बंद करें, काफ़ी हो गया। मैंने मजाक में ही कहा था कि मेरी भी तारीफ करनी पड़ेगी। अब हम बूढ़े हो गए, आप जवान लोगों का दौर है। स्टिल सर यू लुक यंग। अच्छा, इसमें यह है कि मैं खुद ही करता हूँ, बल्कि बेगम के भी कपड़े खुद ही चुनता हूँ, उनकी भी सिलेक्शन जो होती है वो मैं ही करता हूँ। साथ जाती हैं लेकिन तकरीबन वही जो मुझे पसंद होता है वही उनको पसंद आ जाता है। तो इसलिए उन्होंने भी मुझ पे छोड़ा होता है सब कुछ। फातिमा, ड्रेसिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? ड्रेसिंग बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, और किसी भी शख्स पे वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो, क्योंकि आप बोल के तो नहीं देते, फर्स्ट तो लुक्स के साथ ही इंप्रेशन होता है, तो ड्रेसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप क्या कहेंगी इस सवाल? हनान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जफर सर ने आज बहुत अच्छी ड्रेसिंग की है, तो मैं उनसे एक तरह से मतलब एक क्यू लेके
تو میں کوشش کروں گی میں بھی اپنی ڈریسنگ کے اندر جو ہے وہ زیادہ ویریشن لے کے آ سکوں اور اس کو زیادہ جو ہے تھوڑا اسپائسی کر سکوں. اور بہت ضروری ہوتی ہے, ہر ایونٹ کی ڈفرینٹ طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے, آپ کو ہر چیز جو ہے فیشن ٹرینڈس کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے اور مطلب دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کیا چیز جو ہے وہ ان ہے اور فیشن میں کیا چیز جو ہے. اور سیکنڈ, اس کی کلر کمبینیشن, کانٹراسٹ, یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. ایون کچھ کلرز تو جو ہوتے ہیں وہ میجیکل افیکٹ رکھتے ہیں, اور جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کلرز کو دیکھنے کے بعد آپ کا موڈ خوشگوار ہوتا ہے یا ڈارک تھیم میں چلے جاتے ہیں. سم ٹائم کوئی بندہ سیڈ ہوتا ہے نا تو کالا کپڑا پہنتا ہے, کوئی بہت خوش ہوتا ہے تو بڑے کھلے کھلے کلر پہنتا ہے, اور اب تو ویسے بھی سمر آ چکا ہے, اس کے اندر بڑے لائٹ اور کھلے کھلے کلرز جو ہیں وہ پہنتے ہیں, تو اس سے موڈ کافی خوشگوار ہوتا ہے. بالکل حنان, آپ کی فیشن سینس بہت اچھی ہے. اب یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ظفر سر کی بھی جو فیشن سینس ہے وہ بہت اچھی ہے, تو مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ میرے اوپر جو ہے ایڈڈ پریشر ہونے والا ہے کہ مجھے بھی اپنی جو فیشن سینس ہے نہیں, آپ کی فیشن سینس کیا بات کر رہی ہیں آپ, تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. اب پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارا جو معاشرہ دیسی معاشرہ ہے, اس میں خاتون آپ مردوں کی تعریف کر سکتے ہیں, بچوں کی کر سکتے ہیں, بڑوں کی کر سکتے ہیں, آپ خسروں کی بھی تعریف کر سکتے ہیں, لیکن خاتون کی تعریف کرتے ہوئے آپ کو یوں لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہی ہیں. اب سر آپ نے یہ کر ہی دیا, اگر یہ ٹاپک جو آپ نے اسٹارٹ کر ہی دیا ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں, میرے خیال ہے جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ آج عورت مارچ بھی ہے, تو ایسے کون سے کمپلیمنٹس ہیں جو آپ دے سکتے ہو اپنے اسپاؤس کو یا خوش کرنے کے لیے؟ دیکھیے, پچھلے ایک پروگرام میں نے حنان نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت لائف گزار رہا ہوں. جس کو گھر سے سکون ہو اس کو سب سے زیادہ سکون میں وہی ہوتا ہے بندہ. تو میری بیگم بہت آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری, جو بھی ایک اچھی خاتون میں ہونی چاہیے وہ تمام خوبیاں ہیں. تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اب اس کے بعد تو جنت ہی رہ جاتی. تو اب پھر دہرائے دیتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جو سب سے بڑا مجھے تحفہ اللہ نے دیا وہ ایک اچھی خاتون دی, ایک اچھی بیوی دی, اچھا لائف پارٹنر ہے. گھر سے آپ کو سکون ملے تو آپ بڑے خوش رہتے ہیں. تو میں یہاں جو خوش نظر آتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے گھر میں سکون دیا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. فاطمہ, یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بڑی مزے کی بتانا چاہتا ہوں. ڈوگر صاحب کی نا ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ڈوگر صاحب نے اپنے شو کی ریکارڈنگ کی ہے اور گھوڑے پہ سوار ہیں, پورے ارتگل بنے ہوئے تھے, اور وہ جیسے ہی سوشل میڈیا پہ آئی بہت سارے لوگوں نے اسے شیئر بھی کیا اور بڑے مزے کے کامنٹس کیے. تو ڈوگر صاحب سے ذرا اس سین کے حوالے سے پوچھیں نا آپ کہ وہ کیا چکر تھا, گھوڑی دوبارہ چڑھنے والے ہیں سر؟ ہاں جی سر, اس میں کیا یہ ٹویسٹ تھا؟ اچھا, وہ بڑی مزے کی بات ہے. اب یہ تو خیر یہ تصویر, اس پہ بھی بڑے کمنٹ آئے, کیوں اس پہ کمنٹس زیادہ اس لیے آئے کہ اس سے پہلے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی. اس میں بھی یہ میں اصل میں ویکلی پروگرام کرتا ہوں نا اپنا آج 41 کے ساتھ, تو اس میں مختلف سین ہوتے ہیں. کہیں استقبال ہو رہا ہے تو وہ اگر اس کا ہار پہنا کے کلا پہنا کے کیا ہے تو ساتھ آپ کو بھی پہنا دیتے ہیں. تو وہ تصویر تھی کسی دوست نے اکیلے میں کاٹ کے اور اس طرح سے بھیجی, مجھے اچھی لگی. تو میں نے اس کو یوں کیا کہ ایک اپنی بیگم کو بھیج دیا کہ شاید ان کو بڑی اچھی لگے گی کہ یار دیسی ہولیے میں ایک روایتی کلچرل ڈریس پہنا ہوا ہے, کلا پہنا ہوا, تو ان کو اچھی لگے گی بیگم کو. میں نے ان کو فارورڈ کی تو اس کے انہوں نے اس کو بالکل ڈیفرنٹ انداز میں لیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا مطلب, یہ یوں لگا ہے جیسے کوئی شادی کی فوٹو ہے, بالکل دلہا بنا ہوا ہے جیسے بندہ. تو میں نے اٹھا کے فیس بک پہ لگا دیا کہ یہ اس تصویر نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے کہ اب ہفتہ 8:05 پر شاید میری مشکل آسان ہو سکے. لیکن یہ کہ تب وہ اتنی وائرل ہوئی, اتنی زبردست. بلکہ اچھا اس کے بعد پھر یہ فوٹو جب آئی گھوڑی والی تو انہوں نے, لوگوں نے, بعض دوستوں نے اس کا تسلسل سمجھا کہ شاید اب کچھ کسی طرف یہ جا رہے ہیں. تو نہیں سر, لیکن یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جرنلزم میں یا کسی بھی طرح سے جب آپ آڈینس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو, کہ آپ انوالو ہو اپنے شو کے اندر. چاہے پھر وہ آپ کے شو کی اگر اگزامپل لے لیں, جس طرح سے آپ چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں, جس طرح سے آپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی فن ایلیمنٹ جو ہے شو کے اندر ایڈ کر دیتا ہے. تو انفارمیٹیو بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ فن بھی ہو جاتا ہے آڈینس کے لیے اور کنیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے جو ہر شو کے اندر ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہی وجہ ہے کہ ہم اس طریقے سے اس میں انوالو خود بھی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی کرتے ہیں کہ بالکل حقیقت کا گمان ہوتا ہے کہ ہوتا تو سب سین اوریجنل جینون ہے, لوگوں کے ویوز, لوگوں کی پرسنالٹی کو متعارف کرواتے ہیں, لیکن خود ہم بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں, اسی ماحول میں جس میں وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جس میں سارا
تو اس لیے وہ بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ لیکن بعض لوگوں کو اگر اس کو آئسولیشن میں دیکھیں آپ چیزوں کو مناظر کو مختلف کو تو یوں لگے گا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے کچھ ایسا. آپ اپنی خاص طور پہ سپوز کو اگر بھیجتے ہیں تو آپ کو پھر خطرات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور مسئلہ ہوا, ہمارے باس جو ہے نا محسن نقوی صاحب, وہ کمال کی شخصیت ہے. وہ چونکہ یہ ایک فیملی ہے سٹی فیملی, تو یہ واقعی سٹی فیملی ہے. انہوں نے وہ تصویر اور بعد میں اس کے ساتھ فوٹو شاپ میں کسی سے کہہ کر ایک بنا کے, خاتون ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھی. اب اگلا مرحلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے اس میں پورا رنگ بھر دیا کہ خاتون بیٹھی ہوئی ثابت کر دیا کہ یہ شادی کی ہی فوٹو ہے. تو خیر بڑا مذاق, بڑا ایک اچھا لگتا ہے کہ محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ پورا انجوائے کرتے ہیں چیزوں کو. مبارکباد مجھے انہوں نے دی, انہوں نے کہا کہ از اٹ آفیشیل ناؤ اور سیکرٹ, اس طرح کی باتیں. تو یہاں البتہ حنان مجھے بیچ میں ایک چیز یاد آ گئی. سر یہ علی بھائی ہے نا, علی بھائی, ان کی بھی اسٹیٹک سینس بڑی زبردست ہے. تو فاطمہ کی سلیکشن میں علی بھائی کے اسٹیٹک سینس کا بھی بڑا ہاتھ ہے. ان کو بھی کنٹریبیوٹ, ان کو نا آپ ٹریبیوٹ پیش کرنا پڑے گا. بالکل آپ سر صحیح کہہ رہے ہیں, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, سب سے پہلے تو میرا انٹروڈکشن کروایا سر ظفر نے اور حنان نے, اور بریک میں سے واپس آنے کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں سر ظفر سے. میرے دماغ میں نا ایک سوال آ رہا تھا سر پہلے بھی, لیکن میں نے کہا آپ میرا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں تو میں اس لیے نا تھوڑا ویٹ کر لیتی ہوں. میں آپ کا شو سٹی نیوز نیٹ ورک جوائن کرنے سے پہلے سے دیکھ رہی تھی, اور میں ہمیشہ دیکھتی تھی کہ آپ کبھی مطلب مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی باکسنگ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے وہ جو بھی مطلب آپ کے گیسٹ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ اس میں بالکل جو ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں. تو سر یہ آپ مطلب آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہوتا ہے کہ آپ آڈینس کو جو ہے وہ انوالو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر؟ اچھا دیکھیں, جو پروگرام ہم کرتے ہیں نا اس میں یہ پوری پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے, پورے آئیڈیاز سب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جاندار کیسے بنانا, زیادہ سے زیادہ ویورشپ. سر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا, مطلب ایک شو بڑا سیریسلی جا رہا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں بڑا نوٹی ٹویسٹ آ جاتا ہے, ایک نا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. ہاں اس میں یوں ہوتا ہے کہ جو میں نے کہا نا کہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اور اس طرح کے سارے سینز کے پیچھے عارف بھائی کا بہت شاندار بڑا مرکزی رول ہوتا ہے. اسی سین میں یہ جو اتنا پسند کیا جا رہا ہے جس کا حنان نے ذکر کیا, میں گریز کر رہا تھا, تھوڑا سا کترا رہا تھا کہ یار اب گھوڑے پہ چڑھیں گے کیسے, مطلب کہیں آپ اس لیے تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ وہ اور کلپس بھی وائرل ہو جائیں؟ نہیں یہ نہیں تھا, بس یہ تھا کہ وہ گھوڑا بہت طاقتور تھا, بڑا موٹا تازہ صحت مند. مجھے تھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا دوڑ گیا تو کہیں کوئی لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. لیکن عارف بھائی کا اصرار تھا کہ نہیں یہ کرنا ہے, اس سے اس طرح کے جو سینز ہیں اس سے پروگرام میں جان پڑتی ہے. تو جب بھی کبھی ایسا ہوا کہ کسی ہمارے گیسٹ نے اگر گھوڑ سواری کی ہے تو ساتھ میں نے ضرور کی ہے, یا کوئی ایسا مشکل سین جس میں وہ اس میں سے گزرے ہیں, کوئی حتیٰ کہ مجھے کوئی ڈانس وغیرہ تو کوئی آتا نہیں, لیکن اگر کسی مرحلے پہ ایسا ہوا کہ مجھے کرنا پڑا تو میں نے وہ بھی کیا. سر آپ کا ڈانس دیکھا ہے ہم نے, بڑا زبردست طریقے سے آپ نے دھمال جو ہے وہ ڈالی تھی. بھنگڑا جھگڑا شادی پہ. سر ویسے جب کوئی آپ کے شو کے لیے گیسٹ کرنا ہوتا ہے نا, وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے یار پکوڑا کی ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا چکر ہے اس کے پیچھے؟ یار یہ ساری شرارت عارف بھائی کی, یہ پتہ نہیں مجھے. اچھا مجھے بیگم سے بھی بڑی اس معاملے میں بڑی مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا. وہ کہتی یہ کیا آپ ہر وقت کھانے شانے. وہ ایک دن بلکہ نا ایک اویس کو, میرے بیٹے کو کس نے کہا یار وہ آپ کے ابو کھاتے بہت ہیں, تو وہ کہتا ابو یہ تھوڑا سا کم کریے, کیا سین ہے یہ, مطلب ہر وقت. میں نے کہا بیٹے آپ کو پتا ناشتہ تو میں گھر سے کر کے جاتا ہوں, اتنی ساری دوائیاں کھانی ہوتی ہیں, تو یہ سارے دکھاوے کے سین ہوتے ہیں. نہیں سر یہ ویسے آپ نا ایم ہی کہہ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ صحیح میں مطلب آپ صرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ آڈینس دیکھ رہی ہے اس ٹائم. نہیں اس وقت آپ کہہ سکتی ہیں کیونکہ آج کل میرا ویٹ بڑا ہوا ہے, آپ جو بھی کہیں گے لوگ مان لیں گے, لیکن حقیقت یہ کہ میں گھر سے کھا کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے کافی سارے کھانی پڑتی ہیں ادویات, تو اس میں بغیر ناشتے کے تو ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عارف بھائی ہمارے اتنے شرارتی ہیں, یقین کریں کہ وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا میں بڑا بچتا رہتا ہوں کیمرے سے کہ اب اس کا منہ تھوڑا سا ادھر ہو تو میں لقمہ لے لوں, کیونکہ انہوں نے سیدھا وہاں اسی کیمرے کا رخ اس وقت جب میرے منہ میں لقمہ جانا ہے وہاں آگے یوں ان کو لگتا ہے کہ بس اب سارا دیکھنے والے تو یہی سمجھنا ہے
کہ डॉक्टर साहब बस पता नहीं कितना खा रहे हैं क्या। और लुकमे की लज्जत को भरपूर तरीके से एंजॉय करते हुए आप दिखाई देते हैं ऑन हाँ, स्क्रीन। यूं लगता है That's कि why. जैसे पता नहीं 10 दिन का भूखा बैठा। अच्छा, मजेदार बात आपको बताऊं कि मुझे किसी ने अब कोई प्रोग्राम करवाना, किसी ने कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि यार जी हमारे फलां हैं, बड़ी अहम शख्सियत हैं, प्लीज उनका प्रोग्राम करें। तो वो पता कैसे की सारा सी वो एक खाने वाला प्रोग्राम करवाना, वो की हिसाब किताब बताओ। तो मतलब सर आरिफ की इस कोशिश की वजह से ये तो हो गया कि आपको मतलब और फूड शोज के अंदर जो है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मुझे अब ये भी समझ आया कि सारी शरारत जो है पीछे असल में सर आरब भाई आरिफ की की है। है। बिल्कुल, आरब भाई की शरारतों के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लाम ने औरत को हमेशा से एक खास मुकाम दिया। औरत हर रूप में इंतहाई खूबसूरत और एक इज्जत के ओहदे पे, मर्तबे पे फाइज होती है इस्लाम के मुताबिक, चाहे वो बीवी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो। औरत को जो रुतबा इस्लाम ने दिया वो शायद किसी ने नहीं दिया, इसीलिए माँ के कदमों के तले जन्नत जो है वो रख दी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत को किस कदर ज़्यादा अहमियत हमारे दीन इस्लाम के अंदर दी जाती है। तो आज वुमेंस डे क्योंकि मनाया जा रहा है, इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने दावत दे रखी है। मैडम फौजिया हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि सदर हैं जमात इस्लामी ख़वातीन विंग की, और उनके साथ साथ फ़ाखिरा आलिया हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि डायरेक्टर कुरान इंस्टीट्यूट सेंट्रल पंजाब है। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। फातिमा, आप क्या कहेंगी आज क्योंकि ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से आपके अंदर क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? देखिए अनान, सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है 8 मार्च, जो कि ग्लोबली जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इस दिन पर हम कोशिश करते हैं, ग्लोबली एक कोशिश की जाती है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए वुमेन इश्यूज के ऊपर, उन इश्यूज के ऊपर जहां पर औरतों को, लड़कियों को निगलेक्ट किया जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कूल जो है, इवन स्कूल की एजुकेशन तक नहीं मिल पाती है। उसके अलावा वर्कफोर्स के अंदर जो उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक आपका सोशल सेटअप इस तरह का होता है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबली और इंटरनेशनली एक हमारी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज का दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि उन इश्यूज के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, एक डिस्कशन जो है वो शुरू किया जा सके, ताकि हम इन इश्यूज को मिलकर जो है वो सॉल्व कर सकें। बिल्कुल, इश्यूज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ मैडम फौजिया से हम शुरुआत करेंगे। मैडम, क्या कहेंगे, दीन इस्लाम के मुताबिक जो इज्जत औरत को दी गई है, इससे पहले किसी दीन ने नहीं दी, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया। तो बजा आपने फरमाया कि इस्लाम ने बहुत इज्जत जो है एक औरत को दी है, और आज जो है ये मगरिब के कहने पे यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जिस दिन सूरह निसा नाजिल हो गई, तो उसी दिन से आप समझें कि वो ख़वातीन का दिन तो मनाना तभी चाहिए था। अगर हम पीछे हिस्ट्री देखें, तारीख देखें मुख्तलिफ मज़ाहब में, तो औरत को कोई मुकाम और मर्तबा हासिल नहीं था। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, खुद आप लोगों ने वाक़या पढ़ा होगा कि एक आदमी खुद जब मुसलमान होता है तो अपना वो सुनाता है कि कैसे वो अपनी बेटी को दफन करने गया जब, तो कैसे वो जूते साफ कर रही, तो सारा और फिर वज़ारुख्ता रो भी रहा था। तो अब देखें कि ये हालत थी औरत की। लेकिन जब इस्लाम आया है, दीन इस्लाम आया है, प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, तो फिर औरत को माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बीवी के रूप में वो रुतबा मिला है जो शायद किसी भी दीन ने नहीं दिया है। बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा सी ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है समझना, ख़ास तौर पे कि मुसलमान औरत को, कि हम मगरिब के पीछे ना भागें और हम उनकी वजह से ये दिन ना मनाएं। हमें अपने जो मोहसिन इंसानियत हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उनके मुताबिक ये दिन मनाना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या हकूक़ दिए हैं, बजाय इसके कि हम ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा या UN क्या हकूक़ दे रहा है। देखें, जो हकूक़ हमें 1400 साल पहले मिल गए, उनको हम आज तलाश कर रहे हैं और 8 मार्च बना के जो है वो तलाश कर रहे हैं।
تو بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر دن ہی خواتین کا دن ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ایک بیٹے کے لیے ہر دن اس کی ماں کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، ہر دن اس کی بہن کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، ہر دن اس کی بیٹی کے ساتھ منسوب ہوتا ہے، ہر دن اس کی بیگم کے ساتھ منسوب ہوتا ہے۔ بالکل حنان، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا میم فوزیہ کہ اسلام نے جو حقوق ہمیں اتنے سالوں پہلے دے دیے تھے وہ آج جو ہے ہمیں ویسٹ کی طرف سے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ اب آ کر ان ایشوز کے اوپر جو ہے اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اوبیسلی پاکستان کے اندر اگر بات کریں تو ایک طرح کا کنفیوژن جو ہے شاید ہماری سوسائٹی کے اندر ہے، بیکاز اسلام کی طرف سے تو ہمیں وہ حقوق پہلے ہی دیے گئے ہیں، لیکن کیا جو ویسٹ کا ایک طرح کا اوپینین ہے اس ساری چیز کے اوپر، اس کی وجہ سے کیا اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے فیمنزم کو لے کر یا عورتوں کے حقوق کو لے کر، کیا عورتیں جو ہیں آج کی جو جنریشن ہے وہ کنفیوز کر رہی ہے ان دونوں چیزوں کو؟ بالکل، دیکھیں میڈیا سے کنفیوز کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تعلیم کی کمی ہے۔ آپ اگر دیکھیں جتنے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اگر پوچھا جائے تو کون جو ہے قرآن پاک کو سمجھتا ہے؟ عربی میں لوگ پڑھتے ہیں لیکن مسلمان ہیں، ہمیں نہیں سمجھ اس میں کیا لکھا ہے نا۔ تو اگر وہ شاید پڑھا ہو تو میرا خیال ہے یہ دن منانے کی ضرورت پیش نہ آتی ہمیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں، حقوق موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، جو این جی اوز یہ ڈے منا رہی ہیں یا جو اسے پروموٹ کر رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے اس میں بنیادی طور پہ کمی یہی ہے نا کہ ہم اس چیز کو جانتے نہیں ہیں۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اویئرنیس دیں، اور خاص طور پہ میڈیا بھی اس میں اپنا رول پلے کرے کہ اسلامی تعلیمات خاتون کے حوالے سے کیا ہیں، اور قرآن کو، حدیث کو، سنت کو ہے باقاعدہ اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میڈم فاخرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، ان سے بھی بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے۔ میڈم کچھ مطلب خواتین تو بہت عزت کے عہدے پہ، مرتبے پہ فائز کیا اسلام نے انہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہ آزادی مارچ کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑی ان کی تصاویر جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں، پوسٹرز انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جملے اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ کنٹروورشل اس چیز کو تھوڑا بنا دیا ہے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیتی ہوں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے، سچ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جھوٹ باطل جو ہے وہ ہمیں بھی باطل ہی نظر آئے، جھوٹ ہی نظر آئے۔ بے شک یہ جو لوگ اس وقت میدان کے اندر ہیں دراصل وہ خود عورت کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین عورت کے لیے اتارے، اور اللہ رب العزت نے خاندان کا ایک نظام بنایا نا، خاندانی نظام کے اندر دراصل بہت سارے اصول و ضوابط اور حدود و قیود کے ساتھ اس سسٹم کو اسٹیبلش کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلا خاندان حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت اماں حوا کا وجود میں آیا، اور اس خاندان کے ذریعے بیسیکلی دراصل عورت ہی کو تحفظ دیا۔ عورت ایک خاندان کے اندر اپنے باپ کے تحفظ میں ہے، اپنے بھائی کے، اگر وہ اس کو اپنا بھائی مانتی ہے اور اس کے ساتھ ریسٹرکشنز کے ساتھ گھر کے اندر رہتی ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا محافظ ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کا محافظ ہے، تو عورت دراصل کس چیز سے آزادی چاہتی ہے؟ وہ جو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، وہ مرضی دراصل اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی مرضی کو بھول گئی ہے۔ اور سچ بات یہ ہے کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ خود عورت کو ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اتنی محفوظ عورت کر دی تھی نا حنان اللہ تعالیٰ نے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتی تھی زیور سے لدی پھدی، نہ اس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھتا تھا، نہ اس کی عزت کو کوئی خطرہ تھا، نہ اس کے مال کو کوئی خطرہ تھا، اور دیٹ از اونلی بیکاز اسلام اپنی رولنگ پوزیشن میں جب آ گیا تو عورت کو ایگزیکٹ اس کی وہ جگہ دے دی گئی جو اس کے الٹیمیٹ تحفظ پر پہنچی۔ لیکن بالکل آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے حنان تو یہ بالکل اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ نہیں چل رہی ہیں۔ ایک عورت کے لیے جو زندگی ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گئی ہے، ایون دو ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بھی ایک عورت محفوظ جو ہے وہ نہیں محسوس کرتی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسی بہت ساری پرابلمس ہیں جو کہ ایک عورت کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس پہ ڈوگر صاحب سے بھی ویوز لیتے ہیں۔ سر آپ کیا کہیں گے ہمارے معاشرے کی، اسپیسیفکلی پاکستان کی اگر بات کی جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں پہ عورت کو آزادی ہے یا پھر بہت ساری مجبوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت
میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے اور بہت ہی خوبصورت موضوع بھی ہے. میری بہنیں تشریف فرما ہیں. مذہبی نقطہ نظر سے انہوں نے جو کچھ کہا بالکل درست کہا اور ایسے ہی ہے. پرابلم وہاں آتا ہے جب ہم مذہب نے تو کچھ بتا دی ہے اصول و ضوابط, مذہب ہماری زندگیوں میں آتا کتنا ہے, یہاں پرابلم آ جاتی ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی آپ دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا کہ اتنے حقوق ملے ہیں اسلام نے دیے ہیں, کہتے ہیں ہم کہ عورتیں اس وقت زندہ درگور کر دی جاتی تھیں. آج 21ویں صدی میں بلوچستان میں ہوئی ہیں عورتیں زندہ درگور. وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا, آج وراثت میں حصہ بہت ساری جگہوں پہ نہیں ملتا. عورتوں کی تعلیم کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب کچھ انلائٹنمنٹ ہوئی ہے, اب آئے ہیں لوگ, پڑھنا شروع ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں. جب ہم پڑھتے تھے یونیورسٹی میں تو ہماری کلاس میں ہم 3 لڑکیاں تھیں ہمارے پاس ساتھ, اور باقی سارے لڑکے تھے. آج یونیورسٹیوں میں جائیں تو بالکل الٹ ہے, خواتین اب آ رہی ہیں, پڑھائی کی طرف آ رہی ہیں ساری. تو ایک یہاں ایک کلچر کا اتنا غلبہ رہا ہے ہمارے ہاں, مذہب دب گیا اس کے نیچے. مذہب کو ان ایشوز پہ جہاں ہمیں مذہبی حلقوں کو آواز اٹھانی چاہیے تھی, وہ آواز نہیں اس شدت کے ساتھ اٹھائی گئی. ان ایشوز پر جہاں عورت کے براہ راست اس کے مالی مفادات کا تھا معاملہ تھا, وہاں وہ نہیں اس طرح سے لیا گیا. آج بھی میں جماعت اسلامی سے یہ گلہ کروں گا کہ دیکھیں سود کے خلاف ایک فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے دیا, میرے خیال 20 سال ہو گئے ہوں گے کہ سودی نظام ختم کیا جائے. اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں آج تک چلی. ہمارے ہاں فحاشی اور یعنی کے نام پہ بڑی تحریکیں چلیں گی, باقی چیزوں پہ چلیں گی. ایک اوورال ایک جنرلائز کر کے چیزوں کو چلتے ہیں. اسپیسیفک ایشوز پہ ہم نہیں اس طرح سے آ رہے. اسی طرح خواتین کے حقوق غصب ہوئے ہیں. دیہاتوں میں بچیوں کو نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا, شادی ان پہ مسلط کر دی جاتی. ساری زندگی جس نے گزارنی ہے شادی کے معاملے میں ان سے پوچھا نہیں جاتا. آج بھی بہت سارے گھرانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکی اپنی پسند بتا ہی نہیں سکتی, حالانکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. ہائی کورٹ میں وہ کیس کی, جب میں ہائی کورٹ میں ہوتا تھا, لاہور میں تھا, تو اس سارے کیس کی رپورٹنگ میں نے خود کی ہے کہ جس میں یہ ڈیسیجن آیا تھا کہ ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے عورت. جس نے زندگی گزارنی ہے اس کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ آپ زبردستی مسلط کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے حقوق دیے ہوئے ہیں, بالکل, تو عملاً نہیں ملے ہوئے. ہم نہیں کہتے کہ مذہب نے نہیں دیے, مذہب نے دیے ہوئے ہیں. عملاً ہم جب اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو یہاں اتنی دبی ہوئی, اتنی مظلوم ہے خاتون, اور اس میں مردوں کا بہت زیادہ رول ہے. مردوں کا بہت زیادہ رول ہے. جہاں عورت کو پردے کا یا ایک باوقار لباس پہننے کا حکم ہے, سارا زور اگر اس پہ دیتے ہیں, مردوں پہ کیوں نہیں دیتے؟ ان کو بھی تو کہا گیا کہ دوسری دفعہ نہ دیکھو کسی خاتون کی طرف, نظریں نیچی رکھو. تو اس مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے. ہم ایک خاص عورت کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ یا آبجیکٹ کے طور پہ لیا گیا, اس کو ایک انسان سمجھا ہی نہیں گیا, آدھی عورت سمجھی گئی. تو یہ ایشوز ہیں بہت سارے, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. اس میں شاید یہ پروگرام یا تھوڑے وقت میں متحمل نہیں ہوگا, سر اس پہ ایک بڑا یہ برننگ کوسچن ہے آج کے دور کا. مزید گفتگو کریں گے اس پہ سر, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے عورتوں کے مسائل کے حوالے سے جو کہ پاکستان کے اندر ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہر کسی کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے کا پورا حق ہے, اور ہم اس شو کے پلیٹ فارم کے تھرو ہر طرح کے پوائنٹ آف ویو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. نہ تو ہم کسی کو غلط کہہ رہے ہیں, نہ تو ہم کسی کو صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہر طرح کے اسکول آف تھاٹ کو ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. بریک میں جانے سے پہلے سر ظفر جو ہے وہ بات کر رہے تھے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے, کس طرح سے جو ہے آج بھی پاکستان کے اندر بہت ساری عورتیں جو ہیں, بچیاں جو ہیں وہ اسکول نہیں جا پاتی ہیں. ان کو جو ٹریڈیشنل اور کنونشنل جو پریکٹسز ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہیں, جو کہ ان کے حقوق جو ہے ان تک پہنچنے نہیں دیتی ہیں, وہ آج بھی ان کو ایکسپیرینس کرنی پڑ رہی ہیں. تو سب سے پہلے میم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے خیال میں آج کی پاکستان کی عورت کے مسائل کیا ہیں؟ شکریہ فاطمہ. ابھی جو ڈسکشن پہلے ہو رہی تھی نا تعلیم کے حوالے سے کہ بچیوں کو نہیں اسکول بھیجا جاتا, ہم نے کچھ گاؤں وغیرہ جانے کا ہمارا اتفاق ہوا سیلاب کے دنوں میں. تو بچیوں کو عموماً ویسے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے,
لیکن ان کا صرف یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم چونکہ شہر سے دور جانا پڑتا ہے تو گھر والے نہیں جانے دیتے. تو دیکھیں ایک تو علم کی کمی ہے کہ والدین جو ہے انہیں نہیں بھیج رہے, جہالت ہے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بالکل قریب میں سہولت فراہم کر دی جائے نا تعلیم کی. تو آپ دیکھیں تعلیم خواتین کی جو اس کے اندر کمی کی بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے کہ بچیوں کے لیے الگ سے اسکولز کا, کالجز کا انتظام ان کے بالکل قریب میں کر دیا جائے. اس وجہ سے بچیاں اس سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں عورت کے, ابھی جیسے تذکرہ ہو رہا تھا کہ شادی زبردستی کر دی جاتی, ویسے مجھے لگتا ہے بہت چینج آ گیا ہے. لیکن اگر ہم اسلام کی اسٹڈی کریں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا بھی حکم ہے کہ آپ بچی سے پوچھیں اور اس کے مطابق پھر نکاح کیا جائے. اور پھر مسائل یہاں پہ یہ کہ وراثت میں حصہ جو ہے نہیں دیا جاتا بچی کو. اور اس میں دیکھیں جاگیردار اور سرمایہ دار بھی سر فہرست ہیں. اگر آپ پوچھیں ان سے لسٹیں لیں تو کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہوگا, شاید مذہبی طبقے یا دینی طبقے میں سے تو پھر بھی کچھ کہیں ہو جاتا, ورنہ وہاں بھی کمی ہے, اوور آل ہی یہ کمی ہے. تو اصل میں پریکٹس کی ضرورت ہے ان چیزوں کی سب کی. اور ایک مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسائل جو ہیں وہ غربت بھی ہے, اور اس غربت میں جہاں مرد بھی پس رہا ہے تو عورت بھی پس رہی ہے نا. میڈم فاخرہ سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے. میڈم آپ کیا کہیں گی, موجودہ دور کی اگر بات کی جائے بہت سارے ایشوز کو تو اٹھایا جاتا ہے لیکن پازیٹیو پہلوؤں کو اکثر اوقات اگنور کر دیا جاتا ہے. مرد کے شانہ بشانہ عورتیں بھی آج کے دور میں کھڑی نظر آتی ہیں. اس کی منہ بولتا ثبوت آج فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ایک لڑکا شو ہوسٹ کر سکتا ہے تو ایک لڑکی بھی کر سکتی ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے, لیکن اس کے علاوہ آل اوور دا فیلڈز, جتنے بھی فیلڈز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, فیصل آباد میں, پاکستان میں, عورتوں کو اب برابری کے حقوق ملنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بے شک, عورت خاص طور پر ہمیں تعلیم کے میدان میں, اور میں تو دیکھتی ہوں کہ عورت کو ہاں کچھ علاقے کچھ ایریاز ایسے ہوں گے, ورنہ میں عورت کو ماشاءاللہ سے بہت جو ہے وہ سیلف کانفیڈنٹ, بہت پروڈکٹیو اور بہت نالج میں بہت آگے دیکھتی ہوں. اور میں دیکھتی ہوں کہ ایک عورت جب بدلتی ہے, اس کے پاس جب علم آتا ہے تو وہ پورا خاندان بدلتی ہے, پورا معاشرہ بدلتا ہے. اور عورت کے پاس وہ پاور ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے ایک اسٹیبلشمنٹ بنا سکتی ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اس تحفظ کی بیسیکلی عورت کے لیے بہت کمی ہے اس کے مواقع میں. یعنی ایک طرف ہمیں وہ بہت سٹرونگ بھی نظر آتی ہے, دوسری طرف عورت ہی کے حوالے سے ہمیں ایسے واقعات بھی نظر آتے ہیں جو بہت خوفناک ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک تصور حیا اسلام نے دیا ہے نا, تو حیا کا یہ تصور مرد کے لیے بھی ہے, عورت کے لیے بھی ہے. اور اگر ہم حیا کو مرد کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں تاریخ اسلام میں دو نام سب سے زیادہ ریمارکیبل نظر آتے ہیں. ایک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی حیا سے جو ہے وہ فرشتے بھی شرماتے تھے, اور آپ فرماتے تھے کہ کماری لڑکی سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باحیا تھے. اور دوسرا نام بھی کمال کے طور پر ایک مرد کا نام ہے, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دو نام اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر حیا کا ایک پورا نظام بنایا جائے تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس سے تحفظ نسب ہے, یعنی ایک جائز اولاد پیدا کرنا, اور معاشرے میں زنا کے واقعات کا کنٹرول میں آنا جو ہم بہت خوفناک ہے. میں تو بیان بھی نہیں کر سکتی, جب میں میڈیا پہ وہ واقعات دیکھتی ہوں میں کئی دن سو نہیں پاتی. یعنی پیرنٹس نے تو اتنا کانفیڈنس کیا بیٹی کے اوپر اور اسے پڑھنے بھیجا, لاہور بھیجا, اتنا کانفیڈنس کرتے ہیں پیرنٹس کہ اس کو اتنا سرمایہ بھی دے کے بھیجتے ہیں, لیکن وہ تحفظ کیوں نہ پا سکی. تو جی اس پہ تو ڈوگر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ واقعہ اگر دیکھا جائے تو کافی زیادہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے رپورٹ ہونے شروع ہوئے ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ رپورٹ پہلے ہوتے تھے لیکن اب وسل بلوئنگ جو شروع ہوئی ہے وہ اب جا کے شروع ہوئی ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اپنی بچی کو لے کے تھانے کچہری جاتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی عزت ہی نہیں رہے گی. آپ کیا کہیں گے؟ حنان, بہت دردناک قصے ہیں, کہانیاں ہیں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں. یہ اوورال ہمارے اخلاقی انحطاط کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, معاشی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس پہ اوپن ڈیبیٹ جو ہے بڑی مشکل ہو سکتی ہے کہ کیا کیا وجوہات کس طرح سے عورت کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں, ظلم ہوتے ہیں, زیادتیاں ہوتی ہیں. اس میں مذہب کا جو معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مذہب بیسیکلی بہت خوبصورت بات انہوں نے کی, حیا کی بات کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو کر جو تو چاہے. مذہب یہ حیا جو ہے, شرم حیا
یہ جسے ہم ایک جو شائنس بعض اوقات کہتے ہیں اس میں بڑی شائنس ہے، وہ بیسیکلی شائنس بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو جھجک ہے، شرم ہے، حیا ہے، یہ تو زیور ہے مرد اور عورت کا، اس کے بغیر سب بے حیائی ہے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بیسکس میں سے ہے اسلام کی حیا۔ تو جب میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے جو اپنی زندگی میں جو دیکھا، سماج کو سمجھا، اس میں وجوہات تو بہت ساری ہیں اخلاقی انحطاط کی، اور اس میں بیرا روی بھی آتی ہے، اس میں یہ جو لڑکے لڑکیوں کے ناجائز تعلقات بھی آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے، لیکن ایک جو وجہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ ایک علم کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا، شعور بیدار نہیں ہے لوگوں کے، اور ہمارے ہاں ہرس اور ہوس اور لالچ اور طمع اور جائز ناجائز کا فرق کا ختم ہو جانا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام میں اگر آپ حق ناحق، سچ جھوٹ، حلال حرام، جائز ناجائز، اس میں حد فاصل قائم نہیں کرتے اور ان کا خیال نہیں رکھتے تو باقی پھر لفظوں کی سوداگری ہے، پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کو رکھنا پڑے گا فرق، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اب باقی بہت ساری چیزیں البتہ جو پرابلم ہے، یہ جو تحریکیں آ جاتی ہیں خواتین کی، وہ کیوں آتی ہیں؟ وہ ایک رد عمل کے طور پہ آتی ہیں۔ جب آپ مذہبی حلقہ بہت زیادہ ایسی چیزیں بھی مذہب کے نام پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا ایک خاص نقطہ نظر کو، تو پرابلم آئے گی، اس کا ریئیکشن آئے گا۔ آپ کے لیے ایک انکشاف کر دوں، شاید آپ کے علم میں ہو، لیکن ہم جھوٹ قبول کر لیں گے، مذہب کی تھوڑی سی مختلف تعبیر برداشت نہیں کر سکتے۔ اب جتنی بھی یہاں اب کہتے ہیں کہ محرم کے بغیر جو ہے آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے نہیں جا سکتے، میکسیمم کیسز میں محرم کے بغیر ہوتے ہیں، اور سارے محرم جعلی بنائے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا بھائی بنا ہوتا ہے، کوئی کسی کا خامد بنا، کوئی کسی کا چچا آتا ہے، پتہ نہیں جو بھی محرم کے رشتوں میں آتے ہیں وہ بن کے پھر جاتے ہیں، اور یہ میکسیمم کیسز میں غلط بنے ہوتے ہیں محرم، ساری جعل سازی ہوئی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کو بھی پتا، ادھر بھی پتا ہوتا ہے، لے جانے والوں کو بھی، اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں بھی پتا ہوتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کو یوں کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ جا سکتی ہے عورت؟ کیوں کہ آج وہ جو خدشات جس دور میں یہ کہا گیا، اس دور کے جو خدشات تھے عورت کے تحفظ کے حوالے سے، وہ آج اس طرح سے نہیں ہیں۔ بالکل آج خاتون بہت محفوظ، ایک ایئرپورٹ یہاں سے امریکہ بہت آسانی کے ساتھ سفر کرتا، اب فلائٹ میں ادھر بیٹھی ہے، ادھر فلائٹ سے اتر جانا، گھر والے ریسیو کر لیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل۔ میڈم فوزیہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ میڈم، درپیش مسائل، چیلنجز اس دور کے اندر اگر دیکھا جائے، اسپیسیفکلی آپ ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں، یہاں کی خواتین کو کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا روزانہ کی بنیاد پہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور حنان، میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی آپ کے کویسچن کے اندر کہ ہم نے اوبیسلی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے کون سے مسائل ہیں جو ایک پاکستانی عورت کو فیس کرنے پڑتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، لیکن میں آلسو چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کس طرح سے ان مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں۔ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو اپنانی چاہیے؟ کیا عورتوں کو اور اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان مسئلوں کو جو ہے ہم حل کی طرف لے جا سکیں؟ کیونکہ میرے خیال میں بہت وقت ہو گیا ہے کہ عورتوں نے بہت سفر کیا ہے پاکستان کے اندر۔ اس میں دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ایک تو تعلیم کی ضرورت، ابھی جیسے تذکرہ ظفر صاحب بھی کہہ رہے تھے، بہت ضرورت ہے ایجوکیشن، مرد کو بھی کرنے کی، ایجوکیٹ اور خاتون کو بھی، اور اس میں گورنمنٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اور میڈیا کو خاص طور پہ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ عورت کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور یہ جو تصور ہے ایک خاندانی نظام کا، جو عورت کا مقام اور جو مرتبہ ہے اور اس کی جو حیثیت ہے، وہ ساری جو اسلام نے دی ہیں، یعنی کہ جو مذہبی جماعتیں بتا رہی ہیں، بلکہ یہ کہ جو اسلام نے دی ہیں ان کو بالکل پروموٹ آگے کیا جائے نا، تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ اس سے مسئلے حل ہوں گے۔ پھر یہ کہ عورتوں کے اگر بے روزگار کے کچھ مسائل ہیں تو ان کے لیے ان کی جابس، اگر ملازمت وہ کر رہی ہیں، مجبوری ہے، گھر سے وہ نکل رہی ہیں، تو انہیں وہاں پہ تحفظ فراہم کیا جائے اور انہیں پرسکون ماحول ملے اور آزادی سے وہ اپنا کام کر سکیں، اور ان کی جو پیز ہیں وہ مردوں کے برابر اور کچھ اس طرح ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ خاتون کی جو پے ہے وہ کم ہے، حالانکہ کام تو بیچاری وہ بھی اتنا ہی کر رہی ہے، اور مرد جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی ایسے ہے، اور جہاں لگتا ہے کہ زیادہ پے نہیں کر سکتے وہاں وہ خاتون بیچاری رکھ لیتے ہیں نا، رہنے دیتے ہیں کہ مرد نہیں رکھتے۔ لیکن یہاں پہ میں لازمی طور پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا، سر بھی شاید اس بات سے ایگری کریں، بعض جگہوں پہ عورتوں کی پے زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے۔
ایسے واقعات بھی موجود ہیں. انسان کے اندر اگر ہنر موجود ہے, انسان کے اندر اگر قابلیت موجود ہے, تو وہ اپنی قابلیت سے اپنا سکہ منوا سکتا ہے. تو میڈم فاخرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, میڈم فاخرہ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. میڈم آپ کیا کہیں گے, بنیادی حقوق تو سب کو دیے جاتے ہیں, لیکن معاشرے میں جب مقام بنانے کا وقت آتا ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ مرد زیادہ بازی لے جاتے ہیں, لیکن آج کے دور میں یہ چیزیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹرز کو دیکھا جائے خواتین کی تعداد اس میں میرا خیال ہے مردوں سے کافی زیادہ ہے. اور دوسرے اگر بڑی ڈگریوں میں, اسپیسیفکلی یہاں پہ میں سائنس ڈگریز کی بات کروں گا, اوورآل اگر کنٹینیو کیا جائے, دیکھا جائے, کاؤنٹنگ کی جائے تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے, اور خواتین نمبرز بھی زیادہ لے رہی ہیں. پھر جب نمبر زیادہ لیں گی آٹومیٹکلی میرٹ بنے گا تو اوپر وہی آئیں گی. آپ کیا کہیں گے اس سوال؟ لیکن نا میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عورت کو اللہ رب العزت نے کیوں بنایا, وائی. اگر وہ سارے کام جو عورت کے تھے اگر وہی مرد کو کرنے تھے تو اللہ تعالیٰ صرف مرد بنا دیتے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے اس پروجیکٹ میں عورت کو ایک خاص مقام اور خاص حیثیت تھی, اور اس کے خاص کام تھے جو اس کے لیے اسائن کیے گئے تھے. جب ہم معاشروں کے اندر اس سارے سیٹ اپس کو دیکھتے ہیں نا, دیٹس اوکے, عورت بہت آگے جا رہی ہے, بہت ذہین ہے, یونیورسٹیز کے اندر عورتوں کی تعداد بڑھ گئی, جابینس بہت زیادہ عورت نکل آئی باہر, بٹ وہ جو مقصد جس کے لیے اللہ نے اسے کریٹ کیا تھا نا, وہ مقصد اپنی جگہ سے ہل گیا, اور وہ مقصد ہے ایک خاندان کو بسانا. عورت کو اس کی جو بیسک اس کا جو مقصد وجود ہے نا, تو آج کی عورت ماں نہیں بننا چاہتی. اس کے نزدیک جو ہے وہ اگر اس کی 6 to 6 hours اس کی جاب ہوگی, 8 to 6 hours 8 to 6 اس کی جاب ہوگی, تو وہ کیسے اپنے گھر اور خاندان کو, بیچاری اگر 8 گھنٹے کی نوکری کر کے گھر جب پہنچتی ہے, وہ اپنے بچے کو ٹائم نہیں دے سکتی. اس کا بچہ سوشل میڈیا کے حوالے ہو چکا. اور میں آپ کو بتاؤں, ہم جو فورسی کر رہے ہیں نا, نیکسٹ جو ہماری جنریشن ہے, وہ ایک بھیانک ایک گندی غلاظت کے اندر لتھڑ چکی ہوگی. جب تک ماں کو ہم واپس اپنے گھر میں اس کے رول پر لائیں گے, آگے حالات بہت بگڑ چکے ہوں گے. تو ہماری گورنمنٹس جو ہے نا, انہیں بڑے اوپن مائنڈیڈلی کچھ بولڈ ڈیسیژنس کرنے چاہیے. عورت کے لیے ایسی جابز کریٹ کی جائیں جو جس سے اس کا خاندانی, ہم ہرگز نہیں سمجھتے, ہماری تو رول ماڈل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, ہماری تو رول ماڈل حضرت ام سلمہ ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ عورت کو بالکل نہیں کمانا, صرف گھر بیٹھے رہنا ہے. عورت کے اندر جو پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے یوٹیلائز کرنا چاہیے باہر نکل کے, بٹ ناٹ آن دا سیکریفائس آف فیملی. بالکل صحیح کہا میم. فیملی از دا موسٹ امپورٹنٹ, اس لیے ہم نے فیمنزم کو یہ نعرہ بنایا, فیملیزم. لیکن سم ٹائم یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ خواتین کو گھر بٹھا کے فیملی اگر ایک مرد چلانا چاہتا ہے, لیکن وہ خاتون جو ہے سٹریس دیتی ہے اس چیز پہ کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں, میں سیلف ڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں, مرد کے روکنے کے باوجود ایسے واقعات بھی. بالکل حنان, مجھے ان کی ایک بات بہت صحیح لگی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے انیشیٹوز ہونے چاہیے, اس طرح کے پروجیکٹس ہونے چاہیے جس میں عورت جو ہے آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ جو گھر کے پیسے ہیں یا گھر کا جو خرچہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ہاتھ بٹانا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. لیکن ٹھیک ہے, میں کہہ رہی ہوں عورت کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ اگر اس نے اپنے ہاؤس ہولڈ کو ختم کر لیا, اس کے بچے اسکول جا چکے ہیں, تو وائی کیوں وہ سوسائٹی کی سروس نہ کرے, کیوں نہ وہ ایسے فیلڈز کے اندر اپنی صلاحیت دکھائے, اپنی کمانڈ دکھائے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم عورتوں کو بہت آؤٹ کلاس دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. ناٹ اونلی صرف بریک کا پیسہ کمانا نہیں ہو چکا ہے فاطمہ, تو میرا خیال ہے اب بریک لیتے ہیں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میڈم فوزیہ آپ کا بھی بہت شکریہ, میڈم فاخرہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ آج کے شو کے اندر آئے, اور آج کیونکہ ویمنس ڈے تھا اس حوالے سے بڑی فروٹفل ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. تو اسی کے ساتھ ناظرین ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میڈم فاخرہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم, خواتین بھی دو طرح کی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ گھر کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہ رزق یا سرکل گھر کا نہیں چل پاتا, اس کی وجہ سے مرد کے شانہ بشانہ عورت کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر مرد انف کما رہا ہے, اس کے باوجود بھی عورت باہر جا کے جاب کرنا چاہتی ہے, تو اس سے بھی گھر میں بعض اوقات بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس طرح کے سسٹم کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایسی لڑکی کو گھر رہنا چاہیے, مرد کی بات ماننی چاہیے, یا باہر نکل کے کام کرنا اس کا جائز ہے؟ کیا اس کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے, بچے اگنور ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. جب ہم پڑھتے ہیں اسلام کو, تو اسلام نے یوں کوئی ایسی لائن نہیں کھینچ دی ہے کہ عورت جو ہے وہ اس لیے گھر ہی رہے گی اور مرد جو ہے وہ نہیں.
ایسی کوئی لائن ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا ہے اور اس کے اندر بھی بہت ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اگر وہ ایک بہت اچھی ماں ہو سکتی ہے، اور ایز اے ویمن میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت چونکہ ایموشنز کے ساتھ اور فیلنگز کے ساتھ اپنی بچے کو پالتی ہے، اور وہ جس طرح سے وہ اس کو سمجھ جاتی ہے اور جس طرح اس کی یوں گرومنگ کر لیتی ہے، نیکسٹ جنریشنز کے لیے، بچوں کے لیے ایک عورت بہت اچھی ٹیچر بن سکتی ہے. اور ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہم مردوں کی نسبت عورتوں کو بہت زیادہ کامیاب دیکھتے ہیں، لیکن گھر کی سیکریفائس پہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں پورے وقار کے ساتھ ٹک کے بیٹھی رہو. اصل میں اس کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ بس گھر میں ٹکی رہو. بیسیکلی لفظ جو ہے نا وقرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وقار پہ تم کوئی کمپرومائز نہیں کرو گی. ایز تم گھر میں بیٹھو یا تمہیں گھر سے نکلنا ہے، تمہیں ایک باوقار خاتون بننا ہے جو کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتی، جس کا اپنی ایک پرسنالٹی، اپنے رولز اینڈ گولز ہیں اس کے، اور وہ اپنے رولز پر بیسیکلی ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر، وہ سب سے پہلے اپنے رولز کے لیے اپنے گولز کو ڈیفائن کرتی ہے، اور پھر ان رولز کے اوپر بالکل بھی سیکریفائس نہیں کرتی. پھر وہ اس کے بعد اس کے پاس جو وقت بچتا ہے، اس کے پاس جو پوٹینشیل ہے، if she want to utilize that، پھر وہ ضرور نکلے، ضرور وہ سوسائٹی کی خدمت کرے، اور جو ایسے کام کر سکتی ہے وہ ضرور کرے. بٹ اس کے جو بیسک رولز ہیں نا، ایز اے سسٹر، ایز اے وائف، ایز اے مدر، ان کو نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے حنان کہ ایز لانگ ایز آپ اپنے جو فرائض ہیں ان کو آپ نبھا رہے ہو، تو ہر عورت کو یہ حق ہے کہ وہ باہر جا کے کام کرے، یا وہ جس طرح سے بھی اپنے پیشنز کو، اپنی خود کو ایز اے ہیومن بینگ جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکے، ایز لانگ ایز وہ اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کریں. یہاں پہ سر ظفر میں آپ سے ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ورک لائف بیلنس، کیونکہ آج ہم وہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک عورت جو ہے ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے کس طرح کی سہولیات جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، خاندان کی طرف سے ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں کہ وہ کام بھی کر سکے اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے جو فرائض ہیں اس میں بھی انہیں آسانی پیش ہے. ایک تو میں اپنی بہن کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج یہ تشریح کی کہ باوقار طریقے سے رہو کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہو، ورنہ آج تک تو بہت سارے یہی کہتے کہ گھر میں بیٹھی رہو. میں یہ کہتا ہوں ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ جو خواتین باہر جاتی ہیں ان کو بے حیا نہ سمجھا جائے. ہمارا جو گلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایسی شخص، وہ عورت جو ضرورت کے تحت بھی نوکری کے لیے جاتی ہے، اس کے کردار پہ حرف اٹھایا جاتا ہے. معاشرہ تو نہیں کہتا کہ ایک خاتون ایک بیوہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کی کفالت کرتا ہے کوئی؟ گورنمنٹ کرتی ہے، سوسائٹی کرتی ہے، کوئی کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. اس معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں اتنا ظلم، اتنی معاشی ناہمواریاں ہیں کہ کوئی کسی کو پوچھتا ہی نہیں. ماں باپ تک کو نہیں بہت سارے لوگ پوچھتے، غریب بہن بھائیوں کو کوئی نہیں پوچھتا، تو ایسے میں کسی تیسرے بندے کو کون پوچھے گا؟ تو ایسے بہت سارے، ہمارے اتنی مہنگائی کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے، تو اس میں ایک ہمیں دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ ہم جو ایک جامد تصورات ہیں ہمارے، اس پہ تھوڑا سا اس کو ایک جدید عہد کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا پڑے گا. آپ مجھے بتائیں، کھیتوں دیہاتی زندگی 70% زندگی دیہات کی ہے. دیہاتوں میں خواتین جو ہے وہ شانہ بشانہ مردوں کے کام کرتی ہیں، جاتی ہیں، کھانا لے کے جاتی ہیں، فصلیں کاٹتی ہیں. ان کے وہ ہو نہیں سکتا، ان کی وہ چھوٹی سی معیشت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ گزارا ہی نہیں کر سکتی. مرد کے ساتھ جب تک عورت نہیں جائے گی ان کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، کام نہیں ہو، ان کی لائف نہیں چل سکتی. تو بہت محنتی عورت ہے پاکستان کی، وہ کام کرتی ہے. اب وہ جو اب برقع بھی اگر مخصوص قسم کا اگر آپ کہیں گے کہ یہی برقع اسلام کی ڈیمانڈ ہے، حالانکہ برقع نہیں ڈیمانڈ، پردے کا حکم ہے، برقعے کا تو نہیں. برقع تو بعد کی. البیرونی نے کتاب الہند میں لکھا تھا کہ وہ ادھر آیا انڈیا میں تو اس نے ہندوستانی عورتوں کو، ہندو عورتوں کو، یعنی کہ اس کا مذہب سے نہیں تعلق، وہ کلچر سے تعلق تھا، ہندو عورتوں کو اس برقعے میں دیکھا جو آج کل پشاور میں، کابل میں پہنتی ہیں عورتیں، وہ شٹل، وہ برقع جو ڈاٹس، وہ چھوٹے جو سوراخ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کلچر کے بہت سارے، کلچر کی بہت گہری چھاپ ہے برصغیر کے ادھر عورت کے جو معاملات ہیں اس پہ. عورت کو ستی کر دیا جاتا تھا کہ اب اس کو جینے کا ہی حق نہیں، مرد مر گیا تو اس کو بھی جلا دو ساتھ. اس طرح کی چیزیں بہت ساری ہیں. اب دیہاتوں کی جو خواتین ہیں وہ فصلیں لگا رہی ہیں، منجی لگا رہی ہیں،
یا کوئی شہری خواتین جو روڈی کوٹ رہی ہیں سڑکوں پہ، اس کے لیے کون سا برقع تجویز کریں گے؟ اب اصل میں شرم اور حیا ہے وہ آپ کی آنکھ میں ہے. ایک باوقار انداز میں، باوقار لباس میں آپ زندگی کے سارے کام کر سکتے ہیں، جنگیں بھی لڑ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. اب یہ چیز ہے کہ ہمیں ہر کام پہ جانے والی خاتون کے کردار پہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے. ہر خاتون ہمارے لیے مقدس اور محترم ہے، خواہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے، خواہ اس نے برقع نہیں پہنا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے اسی طرح محترم ہے، برابر کا مقام ہے. ہاں اصل چیز کریکٹر ہے، شرم اور حیا ہے، باوقار ہونا ہے. اسلام نے لباس کے بارے میں بہت زیادہ ایک اوورال آپ کو باوقار لباس کا درس دیا ہے. باقی اس کی ڈیٹیلز کیا ہوں گی وہ ہر عہد، ہر دور اور ہر ایک خطے کے لوگ اس کو اپنے حساب سے دیکھیں گے. ورنہ تو پھر آج ہمیں عربی چوگے وہ پہن لینے چاہیے. وہی جو لباس تھا وہ کیوں نہیں پہنتے ہم؟ اگر کوئی مخصوص اسلامی لباس ہوتا ہے تو وہ ان کے خطے کا لباس تھا، وہ پہنتے تھے. ہمارا جو شلوار قمیض ہے یا کچھ اور وہ پہنتے. اصل چیز حیا، شرم اور بندے کا باوقار ہونا، خاتون ہو مرد ہو. اور یہ اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو سکتی ہیں، اور جاب کرنے والی اپنی ذمہ داریوں سے بہت اچھی طرح آگاہ ہو سکتی ہیں. اور وہ ایسی خواتین کو ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے گھر اور باہر بہت بیلنس قائم کیا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے وہ چلا رہی ہیں، اور بہت باکردار خواتین ہیں. اور بہت ساری ایسی خواتین جو ایون مذہبی پس منظر رکھتی ہیں، مذہبی مدرسوں میں پڑھتی ہوں گی. آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ صرف وہی باکردار ہیں، ان میں بھی آپ کو بہت سارے مسائل نظر آ سکتے ہیں. تو اس کا اصل چیز پھر آ جاتا ہے کہ انڈیویجول جو ہے نا اس کا بہت زیادہ رول ہے. اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے مذہب کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، اپ رائٹ ہونے کے حوالے سے، وہ ایک جو کبھی کبھی ماضی میں ہوتا تھا جماعت اسلامی تربیتی نشستوں کا اہتمام کرتی تھی، اور بہت ساری وہ ایک نائٹس بھی ہوتی تھیں. ابھی بھی ہوتی. اچھا وہ اس میں ہوتا ہے کہ انسان کی فرد کی تربیت پہ نا زور دیا جاتا ہے، فرد کی اصلاح کی جاتی ہے. جب آپ ایک فرد بدلتا ہے تو وہ جہاں جہاں بھی ہوتا ہے پھر وہ اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے. اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے. بالکل سر، اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ میڈم فوزیہ موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے. میڈم، عورت کی تعلیم کو شعور کے ساتھ کس طرح منسوخ کرتی ہیں آپ؟ کیا سمجھتی ہیں کہ تعلیم کتنی ضروری ہے ایک عورت کی زندگی میں؟ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ شاید مرد کی نسبت بھی عورت کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ نیشن بلڈنگ کرنے والی ہے. اس نے اپنی نسل کی تعمیر کرنی، اور جتنی وہ زیادہ باشعور ہوگی، تعلیم یافتہ ہوگی، اتنا زیادہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکے. اور مجھے تو لگتا ہے جو ہمیں اوورآل امت مسلمہ میں یا پاکستانی قوم کے اندر جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، برائیاں نظر آ رہی ہیں، اریانی، فحاشی، دس اینڈ دیٹ، جو کچھ بھی ہے وہ سارا لگتا ہے اس کے پیچھے قصور یہی کہ عورت کی تعلیم جو ہے اس کی شعور کی کمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنی پاکستانی عورت کو، مسلمان عورت کو باشعور کر دیتے ہیں اور جو اسے مقام اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں اس کے اندر اعتماد پیدا کر دیتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا انشاءاللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو بنایا ہے لیڈر، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو دین جو ہے جس کو لیڈرشپ کرنی وہ اسلام ہے. تو اسلام کو لیڈرشپ دینی کس نے ہے؟ وہ ہماری قوم نے ہی تو دینی ہے. اور قوم کی معمار کون ہے، اس کی تعمیر کرنے والی کون ہے؟ وہ عورت ہے. اور عورت جب تک باشعور نہیں ہوگی تب تک وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی. میڈم فاخرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. میڈم، کہا جاتا ہے کہ اگر عورت اچھی ہے تو پوری نسل سنور جاتی ہے اور ایک اچھا معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے. کیا کہیں گی آپ اس سوال سے؟ بے شک میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے اندر ایک چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جسے ہماری زبان میں ممتا بولتے ہیں. اینڈ یہ ایک صفت ہے، یہ ایک کوالٹی ہے جس کو ایک عورت جب چاہے اپنی زندگی میں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے. یعنی یہ ایک ڈیوائس ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ڈال کے بھیجی ہے، فیکٹری بلٹ ہے، اور وہ جب چاہے اس کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں میں اس کیریکٹر کو دیکھتی ہوں کہ ایز اے سسٹر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی اپنی ماں کی طرح دیکھ رہی تھی اور ان کو سنبھال رہی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایون اپنے ہسبینڈ
کی بھی خیال رکھتے ہوئے، ان کی بھی خدمت کرتے ہوئے، ان کو بھی سکون کی زندگی دیتے ہوئے جو ممتا کی جو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر رکھی ہے، مجھے وہ صرف بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. تو ایک عورت نسلیں سنوار سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ممتا کی جو ایپ ہے اسے ایکٹیویٹ کر لے، کیونکہ وہ ماں نہیں ہوتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سم ٹائم ماں نے ماں بن کے اپنی بچی کو نہیں پالا ہوتا، بیٹی کو نہیں پالا ہوتا، بٹ وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے اور بیٹی جوان ہوتی ہے نا، تو وہ اب اس کی وہ ایپ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس ممتا کے ساتھ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. اور اس کیریکٹر کو ہم عورت کو دیکھیں نا تو وہ سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے وہ ایک مجسم ہمیں خدمت کا مینار نظر آتی ہے. وہ ایک بہن کے طور پر، اگرچہ بھائی کو بھی ہم دیکھتے ہیں جب وہ کھڑی ہے کہ مجھے میری دوست کے گھر چھوڑ کے آؤ، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ میرا میچ اتنے بجے شروع ہونا ہے، میں نہیں جا سکتا تمہیں چھوڑنے، اور وہ ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گئی ہے، تو وہی بھائی پھر کہتا ہے چلو بہن میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، پہلے میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا پھر میں اپنے کام پہ جاؤں گا. اور وہی بہن جب اس بھائی کو بھوک لگی ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، تو وہ بھاگ کے اس کے لیے کچن میں جائے گی، اس کے لیے کچھ شوق سے کبھی برگر بنا رہی ہے، کبھی کچھ. اور ہم اپنے گھروں کے اندر اس محبت کے اس ماحول کو دیکھتے ہیں جس کو بنانے میں بیسک کردار عورت کا ہوتا ہے، چاہے وہ ایک بہن کے طور پر ہے، چاہے وہ بیٹی کے طور پر ہے، چاہے وہ باپ کے طور ماں کے طور پر ہے. شعور کی بات کریں ہم لوگ، اویئرنیس کی بات کریں، کس طرح سے ہم سوسائٹی میں جو ہے اصلاح کا ایک جو روایت ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. ایک تو طریقہ سر ہو گیا کہ ہم تعلیم کے ذریعے جو ہے ایک عورت کو باشعور بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا طریقے ہیں، کس طرح سے عورت کو اویئر کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے عورت کے حقوق پورے کر سکیں؟ دیکھیے، جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں عورت کو جتنا اہم رول اس کا ہم کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ مطلب وہ عورت اچھی ہوگی تو سب اچھا ہوگا، اچھی نسلیں تیار ہوں گی، اس کو دیکھ کے تو آج جب ہم پاکستانی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ساری خواتین ہی خراب ہیں، پورے پاکستان کی مائیں غلط ہیں، پورے پاکستان کی عورتیں غلط ہیں جنہوں نے اتنی فضول نسل پیدا کی کہ مطلب اتنا کچھ، اتنی گڑبڑ، اتنا مطلب ہر وہ برائی جو پوری دنیا میں شاید کہیں نہ وہ ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. وہ اسلامی حوالے سے دیکھیں یا اخلاقی جس حوالے سے بھی دیکھیں کہ وہ بڑی بڑی برائیاں جن پر اسلام کہتا ہے کہ یہ مطلب مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بندہ، کہ مطلب کہتے جس نے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. سود خور جو ہے اس کے حوالے سے کیا کچھ جو اتنا سخت ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ اور رسول سے جنگ ہے. تو پھر اس طرح کہ مومن سب کچھ کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا. اچھا، غیبت چغلی یہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مطلب اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم اس کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. ایسی برائیاں ایسی کہ سوسائٹی برباد ہو کے رہ گئی. تو اس کا سارا الزام ماؤں کو دینا یا ان عورتوں کو دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخصیت کی، جو ایک بچے کی شخصیت جب تکمیل پاتی ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. اس میں ماں کا بھی رول ہے، باپ کا بھی رول ہے، اس میں اس کے بھائیوں کا بھی رول ہے، اس کے چچا تایا جو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں، جو باقی خواتین ہیں، دادی ہے، وہ بھی رول ادا کرتی ہے. پھر وہ جب مدرسے میں جاتا ہے، وہاں اسکول ہے یا مذہبی مدرسہ، وہاں کیسا ماحول ملتا ہے، گلی محلے کا ماحول کیسا ہے، پھر جن لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے وہ کیسے ہیں، وہ سارے اس کی شخصیت کے بننے میں اس کے جو یہ سب وہ عوامل ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اور پہلے 5 سال بہت اہم ہوتے ہیں کسی شخص کی شخصیت کی پروان چڑھنے میں. تو اوورآل میں سمجھتا ہوں وہ تمام فیکٹرز جو ہیں اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے جو آج ہماری قوم میں اتنی برائیاں جمع ہو گئیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہمارے ہاں اوورآل ہر شخص کو باشعور ہونا چاہیے، اپنی عقل کا، علم کا، دماغ کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. بہت سارے مسائل ہماری ذہانت استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ذہانت دی، اس کو صحیح اصل میں وہی پھر آ جائے گا کہ ہرس، ہوس، طمع، لالچ، یہ چیزیں کچھ نکالنی پڑیں گی. آپ کو سیکریفائس جو قربانی کا، اثار کا درس دیتا ہے دین، اس کی طرف آنا پڑے گا. اس میں آپ کے تمام حقوق پورے ہو جائیں گے، مردوں کے بھی، خواتین کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، سب کے حقوق ہیں، اور سب رشتوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے ہیں، رشتہ داروں کے. انسان کو اوورآل ایک پیکج اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کس طریقے سے اس نے سوسائٹی میں چلنا ہے. اس رول کو سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر انسان ہر صورت اپنے تمام رشتے نبھائے گا
रिश्ते निभाना पड़ते हैं। सोसाइटी में आप आए हैं तो आपके मुख्तलिफ रिश्ते हैं, नाते हैं, ताल्लुकात हैं, तो वो सारे निभाने के लिए आपको आपका बाशऊर होना बहुत ज़रूरी है। वो शऊर कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो नहीं, बेदारी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे अवामल उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, उसको ख़राब कर दिया है। उसी को दोबारा बेदार करने की ज़रूरत है। वो अच्छी माँ होगी, अच्छा बाप होगा, अच्छे बहन भाई, तमाम रिश्ते हर सतह पर। और इसमें फिर मैं कहूँगा कि कहीं बाहर से या हुकूमत से वो कुछ तवक्को करने की बजाय सोसाइटी के हर शख्स को जो भी थोड़ी सी भी अक्ल और इल्म और शऊर रखता है, उसको अपनी अपनी सतह पे अपने अपने हिस्से की शमा जलाना होगी। मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको पता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाह रहा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यार कोई गलत काम ना हो, दो नंबरी ना हो, गड़बड़ ना हो, हमने सही चलना है। तो जो जहाँ बैठा है, हमारा पूरा अदारा देखते हैं आप, अच्छे अल्लाह का शुक्र, हम कोशिश करते हैं कि कोई गलत चीज़ ना हम करें, अपराइट होने की तरफ हम जाते हैं। इसी तरह वो तमाम लोग, वो ख़वातीन, वो मर्द जहाँ जहाँ बैठे हैं, आज के दिन के हवाले से मैं कहूँगा कि ख़वातीन भी अपना अपना रोल समझें, निभाएं। और मज़हब का बड़ा बुनियादी रोल है, लेकिन प्लीज़ जो आपके तसव्वुर मज़हब से थोड़ा सा भी इधर उधर है, उसको बेहया ना समझें, उसको बेगैरत, गलत, मगरब ज़दा होने का ताना ना दें। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हो सकता है आपसे बेहतर हों, लेकिन बहरहाल इससे कोई इनकार नहीं है कि जो मज़हब है हमारी हर मामले में रहनुमाई करता है और उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र डोगो साहब आज के शो में आपका आने के लिए। मैडम फ़ाखरा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैडम फौजिया आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।